अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ कल से अलास्का बना हुआ है, जहां सदर पुतिन और सदर ट्रंप की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के नताइज का आज के अपने शो में जायज़ा लेंगे और इसके साथ साथ आज के शो में हम मज़ीद भी बात करेंगे अमेरिका के पाकिस्तान और भारत को पैगामात और पाकिस्तान का भारत को एक वाज़ेह पैगाम। शो के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे आर्मी रॉकेट फोर्स के क़याम की और जायज़ा लेंगे कि आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। सो लेट्स बिगिन द शो। वेलकम बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सो था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, हो गई मुलाकात। क्या यही तवक्कुआत थी, पूरी हुई कुछ तवक्कुआत या उसके बरक्स हुआ सब कुछ? बड़ी मैं समझता हूँ कि दिलचस्प मुलाकात थी और तवक्कुआत जो लोग रख रहे थे वो भी गलत कर रहे थे और जो बिल्कुल नहीं रख रहे थे वो भी गलत कर रहे थे। क्योंकि देखिए ना, पुतिन ने तो अपने फ़ैसले ख़ुद करने हैं जी, लेकिन सदर ट्रंप अगर यूक्रेन वॉर में कोई सीज़ फायर भी होनी है, उसका क्या फ्रेमवर्क बनेगा, किन बुनियादों पे वो होगी, तो प्रेसिडेंट ट्रंप खुद तो फैसला नहीं कर सकते ना। ठीक है, वो सुपर पावर हैं, नेटो के लीडर भी हैं, लीड कंट्री हैं, लेकिन भारत उनको यूरोप के अपने साथ रखना है, यूक्रेन की रजामंदी भी चाहिए। तो यहाँ पे प्लेयर्स बहुत हैं, जबकि रूस में प्लेयर एक ही है, पुतिन। फैसला उन्होंने ही करना है। तो इस वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल सी सूरत हाल तो थी। गो कि उनकी ख्वाहिश तो अपने इलेक्ट होने से पहले की थी कि वो इसको एक दिन में ख़त्म करवाएं। उनको बड़ा मान था अपनी दोस्ती पे पुतिन के साथ, लेकिन वो पुतिन साहब भी जो हैं वो फनकार हैं, उनको इतनी आसानी से तो हाथ में आते नहीं हैं। उनके अपने इंटरेस्ट हैं, तो वो अपने जो समझते हैं कि उनके मफादात हैं उनको तो वो प्रोटेक्ट करेंगे। अब ये मुलाकात जो हुई है अलास्का में, एनकरेज में, जो कि अलास्का का सबसे बड़ा शहर है, वो कि ये कैपिटल नहीं है अलास्का का, उसका कैपिटल जूनो है मेरे ख्याल में। तो वो ये मुलाकात कम अज़ कम मैं तो यही तवक्को रख रहा था कि इस तरह ही होगा। मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि सीज़ फायर का फौरी तौर पे ऐलान हो जाएगा, क्योंकि सीज़ फायर तो एक्सपेक्ट किया ही जा रहा था। लेकिन सीज़ नहीं, मैं वो तवक्को नहीं रखा था कि इस मतलब ये नहीं, आगे मामला तो बढ़ेंगे ना। इतना मुझे एक अंदाज़ा हुआ है दोनों की जो जॉइंट स्टेटमेंट्स थी और जिस तरीके से ट्रंप बड़े मोहतात थे, क्योंकि ट्रंप यूजुअली बड़े गैरुलस हुए, बड़े बात बहुत ज़्यादा करते हैं ना जी। लेकिन अगर आप देखिए तो प्रेस स्टेटमेंट जो थी या जॉइंट स्टेटमेंट तो नहीं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जहाँ अपनी अपनी स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ी, ट्रंप बड़े मोहतात थे। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कि तमाम जो माहौल है, जो उम्मीद की जाती है कि चलिए कुछ बातचीत आगे बढ़ेगी, वो प्रोसेस ख़राब हो। तो प्रेसिडेंट ट्रंप वाज वेरी वेरी केयरफुल और प्रेसिडेंट पुतिन वो आए थे वेल प्रिपेयर्ड। हाँ जी। उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि चलिए यूक्रेन का तो एक मामला है, लेकिन इसको हम ज़रा जो एजेंडा है इसको थोड़ा सा वसी कर देते हैं। सिर्फ यूक्रेन पे बात नहीं करते बल्कि दो तरफ़ा ताल्लुकात ही बात करते हैं। वो अपने साथ बिज़नेस डेलीगेशन भी लाए हुए थे। उनका ख्याल था कि सैंक्शन से भी बात होगी और जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पर ही बात होगी, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ट्रंप की वीकनेस है ना। तो वो उसको प्रेसिडेंट पुतिन जानते हैं कि किस तरह। और फिर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी जो प्रेस स्टेटमेंट थी उसमें कह दिया कि जी ये बाइडन ने सारा काम ख़राब किया है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप होते तो शायद ये वॉर की नौबत ही ना आती जी। क्योंकि वॉर क्यों हुई? वॉर इसलिए हुई प्रेसिडेंट पुतिन के मुताबिक, और प्रेसिडेंट ट्रंप उससे किसी हद तक एग्री भी करते हैं, कि यूक्रेन ने बार बार जब कहा कि जी हम नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं, नेटो ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे फोर्सेस सारी वेस्टर्न आ रही थी, तो फिर रूस के पास तो कोई ऑप्शन नहीं रहा। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि वेस्टर्न दुनिया में, ख़ास तौर अमेरिका में, अगर आप देखिए जो लोग एनालाइज कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट जो कोई आउटकम इसका नहीं हुआ, कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं निकली, तो ये कामयाबी के तौर पे तस्वुर किया जा रहा है इसको, इन द सेंस के यूक्रेन और यूरोपियन कंट्रीज हैं वो शुक्र मांग रहे हैं कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं हुई और कोई कमिटमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने नहीं की। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप कोई कमिटमेंट कर देते कि भाई मैं यूक्रेन के बिहाफ पे ये कमिटमेंट दे रहा हूँ कि जो आपने इलाके कब्ज़ा कर लिए अपने पास रखिए आप, चाहे वो डोंबास का रीजन हो, लुहांस्क हो, दनिस्क हो, या ज़पोरिजिया में कोई उन्होंने इलाके कब्ज़ा कर रखे हैं,
تو وہ کمٹمنٹ کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نہیں دی، کیونکہ اس سمٹ سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ بہت پریشر تھا، یورپ کا بھی اور یوکرین کا بھی، کہ آپ ہمارے بہاف پہ کمٹمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کوئی سواپ نہیں کریں گے، کوئی ٹیریٹری ہم نہیں دیں گے. جی. لیکن اب وہ ٹیریٹری دیے بغیر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس بات کا ادراک تو ہے کہ بغیر اب رشیا سے آپ وہ ٹیریٹری لے نہیں سکتے جو اس نے لے لی ہے. اب وہ کس طرح مینیج کریں گے، وہ اب ایک سوال ہے. کیا یہ جنگ اب جاری رہے گی انفینٹلی یا اب اس کو کہیں پہ ہونا ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہش تو یہی ہے کہ اب اس کو ختم ہو جانا چاہیے. لیکن اب کیونکہ ایک دیکھیے بڑی 2-3 انٹرسٹنگ باتیں بھی اس ساری ملاقات سے نکلی. ایک تو 3 گھنٹے کی ملاقات تھی، پہلے تھا کہ نہیں یہ 4-5 گھنٹے تک چلے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر لنچ ہونا تھا، لنچ نہیں دیا، صرف چائے پہ ٹرخا دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. اس کے بعد ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو آبزرویشن میں نے دیکھا آبزرو کیا ایک چیز کو، کہ یوزلی ہوتا یہ ہے نا کہ آپ جب جاتے ہیں کسی ملک میں تو جو ہوسٹ کنٹری ہوتا ہے نا، پہلے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ پڑھتا ہے. جی. اچھا یہاں پہ الٹا حساب ہوا، پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پیوٹن کو کہا کہ آپ اپنی اسٹیٹمنٹ پڑھ لیجئے، حالانکہ ہوسٹ یہ تھے، امریکہ میں یہ ہو رہی ہے سمٹ. تو یہ بھی ایک عجیب سا معاملہ تھا. لوگ اس سے بھی بڑے پریشان ہوئے کہ ایسا کیوں کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. چلیے یہ تو آپٹکس کی بات ہے، لیکن جہاں تک سبسٹینس کی بات ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے when he was flying back from Alaska to Washington DC تو انہوں نے آن بورڈ جب تھے تو وہاں انہوں نے پریزیڈنٹ زیلنسکی سے ٹیلی فون پہ بات کی، پرائم منسٹر جو ہیں برطانیہ کے کیئر اسٹارمر ان سے بات کی، جرمن چانسلر مرز سے بات کی، اور جو صدر ہیں فرانس کے میکرون ان سے بات کی. تو اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی فریم ورک پہ کچھ نہ کچھ بات ہو رہی ہے، اور کسی حد تک ایک سیز فائر کا جو فریم ورک ہے اس پہ کم از کم پریزیڈنٹ ٹرمپ کی حد تک ایک ایگریمنٹ ہو بھی گیا ہوگا. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی کمٹمنٹ نہیں دینا چاہتے تھے. ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے کمٹمنٹ کوئی دے دی اور وہ اگر یوکرین کے پریزیڈنٹ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور یورپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو پھر ان کے لیے فردر ہیومیلیشن ہو جائے گی. بالکل. تو اس وجہ سے بڑے محتاط تھے. تو اس لیے اب انہوں نے ان کو کانفیڈنس میں لیا ہوگا. اب آگے دیکھتے ہیں کیا بات ہوتی ہے. لیکن پریزیڈنٹ پیوٹن کے لیے ایک کامیابی تو ہے. ایک تو یہ دیکھیے نا، ان کو ریڈ کارپٹ ویلکم مل گیا. کہاں وہ ایک پیرایا تھے، لوگ کہہ رہے تھے کہ ICC کا وارنٹ نکلا ہوا کہیں آ جا نہیں سکتے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو ریسیو کیا اور ان کو پھر ریڈ کارپٹ ویلکم دیا گیا. پھر دیکھیے سینکشنز جو لگنی تھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہی کہا تھا نا کہ اگر میری اس ملاقات کے بعد مجھے کوئی لگا کہ یہ ڈیل نہیں ہو سکتی تو سیویئر امپلیکیشنز ہوں گی رشیا کے لیے، میننگ کہ ان پہ مزید سینکشنز لگیں گی. وہ اب نہیں ہو رہا، اس سے وہ بچ گئے. تو یہ بھی ایک پازیٹیو پریزیڈنٹ پوٹن کے کانٹیکس میں تو یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. پھر پریس اسٹیٹمنٹ جب دے رہے تھے تو انٹرسٹنگلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہم آگے بھی ملاقات کریں گے. تو پریزیڈنٹ پوٹن نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم ان ماسکو، انگریزی میں کہا پریزیڈنٹ پوٹن نے. تو اس پہ آف گارڈ ہو گئے نا، سمجھ نہیں آئی پریزیڈنٹ کو کیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہاں اس پہ تو دیکھتے ہیں، لیکن اس پہ مجھے بہت ریئیکشن آئے گا سخت، لیکن آئی ایم اوپن ٹو دس آئیڈیا. تو اب یہ بھی ہے کہ اگلی ملاقات ماسکو میں ہو جائے. لیکن یہ ضرور ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی چیزوں کو، جہاں تک رشیا کا تعلق ہے یا چین کا تعلق ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی تین میجر پاورز ہیں اس وقت. یورپ بھی ہے، لیکن یورپین یونین اکنامکلی تو ٹھیک ہے، انٹیگریٹ ہو گیا، لیکن پولیٹیکلی اس طرح نہیں ہوا. پھر برطانیہ بھی الگ ہو گیا تو یورپ کی EU کی امپورٹنس اس طرح کم ہو جاتی ہے. تو ان کے خیال میں 3 ممالک ہیں، کیونکہ اب ٹرمپ کا تو ملٹی لیٹرل سسٹم میں کوئی اتنا اعتبار نہیں ہے یا اتنا وہ ایمفیسس بھی نہیں دے رہے. جی. وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ بگ جو پاورز ہیں ان کو ہی دنیا کو چلانا ہے آگے، اور جب تک یہ تینوں پاورز ہم ایک ساتھ مل کر کام نہیں کریں گے اس وقت تک دنیا کو ہم صحیح راستے پہ ڈال نہیں سکتے. کیونکہ کمپٹیشن بھی ہے. جی بالکل. لیکن ان کا خیال یہی ہے کہ خاص طور پہ پوٹن کے ساتھ اس وقت انگیجمنٹ ضروری ہے تاکہ تھوڑا سا چین سے بھی پوٹن کو دور کیا جائے، روس کو دور کیا جائے، یا تھوڑا بہت اپنے قریب لایا جائے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ میرے خیال میں ہی پلیڈ ہز کارڈز ویل. گو کہ بہت سے لوگ ان پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن مجھے جو لگتا ہے، جو میں نے دیکھا، جو آپٹکس تھے، سبسٹینس کوئی نظر نہیں آیا،
لیکن اس سبسٹینس اس وقت نظر آنے کی کوئی گنجائش بھی نہیں تھی. سچی بات یہ ہے کیونکہ ابھی دیکھیے نا, ابھی تو ایک پروسیس شروع ہو گیا ہے اور ابھی پہلی سمٹ ہوئی ہے ان کے اس ٹرمپ کی جو دوسری ایڈمنسٹریشن اس میں, تو ابھی کچھ وقت لگے گا. یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ آج انہوں نے ایک میٹنگ ہو گئی تو بس سارے سب فیصلے کر لی. اتنا آسان پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے آسان نہیں ہے. پیوٹن دیکھیے, پیوٹن اگر چاہتے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ جی ٹھیک ہے 30 دنوں کے لیے ہم سیز فائر کر لیتے ہیں, لیکن پریزیڈنٹ پیوٹن ابھی اس موڈ میں نہیں آئے. جب یہ ملاقات ہو رہی تھی اسی وقت روس کے تقریباً 100 ڈرون اٹیک ہوئے یوکرین پہ. تو پریزیڈنٹ پیوٹن بڑے کلیئر ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے بہت نقصان ان کا ہوا, لاکھوں کے قریب لوگ رشینز ہلاک بھی ہوئے, یوکرین سائٹیں بھی ہلاک ہوئے, لیکن پریزیڈنٹ پیوٹن ایک میجر پاور ہیں تو وہ ایسا ان کو وہ چاہتے ہیں کہ میں ایسا دنیا کو محسوس نہ ہو کہ میں نے سرنڈر کیا ہے یا میں پریشر میں آیا ہوں. تو چونکہ لیکن یورپ دوسری جانب وہ بھی ڈٹا ہوا ہے, لیکن یورپ کے پاس آپشنز بڑے کم ہیں. اگر امریکہ نے ہاتھ اٹھا لیا, دیکھیے نا امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ محتاط تو ہیں, وہ ابھی تک چاہ رہے ہیں کہ یورپ اور یوکرین کو ساتھ لے کر چلیں, لیکن اگر پش کمز ٹو شو, اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ محسوس ہونے شروع ہوا کہ ان کی پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ ایک اچھی ایک ڈیل ہونے جا رہی ہے, لیکن کیونکہ پریزیڈنٹ پوٹن نے کہا اپنی تقریر میں بڑے واضح طور پہ کہ ہم نے بڑی اچھی پروگرس کی ہے اس میٹنگ میں, لیکن ہم یہ ہے کہ ہم امید یہ کرتے ہیں کہ یورپ اور یوکرین جو ہم نے پروگرس اچیو کی ہے الاسکا میں اس کو سیپوٹاج نہیں کرے گا. صحیح. تو مطلب انہوں نے پھر جو ہے بال جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم جو آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, تو کیونکہ یورپ بہت ایک لحاظ سے جو بھی بات چیت ہوتی ہے یورپ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے, تو یورپ اور یوکرین بھی نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ پیس کی طرف جائے. تو اس وجہ سے دونوں نے اپنے اپنے کارڈز ٹھیک کھیلے میرے خیال میں, اور میں امید ایک توقع ہونی چاہیے کہ یہ پروسیس آگے چلے گا جس کے نتیجے میں کم از کم اور نہیں تو 30 دن کا سیز فائر ہو جائے گا. صحیح. Still the situation is complex for President Trump, I must say. So let's take a short commercial break here. Welcome back after the break. باسی صاحب, امریکہ کی جانب سے پیغامات موصول ہوئے پاکستان کو اور بھارت کو بھی, ان پیغامات سے کیا اندازہ ہوتا ہے, تعلقات کی نوعیت کیا ہے, چاہے پاکستان کے ساتھ ہوں یا بھارت کے ساتھ؟ اچھا 14 اگست تھی تو ہمیں بھی مارکو روبیو کی جانب سے ایک پیغام ملا, پریس اسٹیٹمنٹ تھی جس میں ہمیں مبارکباد دی گئی 14 اگست کی, اور 15 اگست کو بھارت کا یوم آزادی تھا تو ان کو بھی اسی طرح ہی پریس اسٹیٹمنٹ مارکو روبیو کا ایک پیغام تھا ان کے لیے بھی. اچھا جو ہمارا پیغام تھا وہ ہمارے پروڈیوسر صاحب نے بتایا ہمیں کہ 65 الفاظ سے مشتمل تھا, اور جو کہ بھارت کا پیغام تھا وہ 106 الفاظ پہ مشتمل تھا, حروف پہ مشتمل تھا. تو یہ اس سے بھی تھوڑا اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ معاملات کس طرف ہیں, گو کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں ایک بہت گرمجوشی پیدا ہوئی ہے جب سے 18 جون کے بعد سے, جب سے ہمارے فیلڈ مارشل کی ملاقات پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہوئی, جس پہ بھارت کافی سیخ پا ہے اور ابھی تک ہے. تو لیکن جو پیغامات ہیں اگر آپ ان کو دیکھیے تو اس میں ہمیں تو کانگریچولیٹ کیا گیا, جبکہ بھارت کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ بیسٹ وارم وشز بھی دی گئیں جو کہ ہمارے میں مسنگ ہیں. دوسری جانب ہمارے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے اس میں سب سے پہلے کاؤنٹر ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے, اور پھر ٹریڈ, کاؤنٹر ٹیررزم اور ٹریڈ. ٹھیک ہے ٹریڈ بھی ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور کاؤنٹر ٹیررزم پہ ہمارے چونکہ آبجیکٹیوز جو ہیں ان میں کنورجنس ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں اپنے ہمارے میسیج میں جو ہمیں دیا گیا کہ وی لک فارورڈ ٹو ایکسپلورنگ نیو ایریاز آف اکنامک کوآپریشن وچ از اے گڈ تھنگ, پازیٹیو تھنگ, انکلوڈنگ کرٹیکل منرلز اینڈ ہائیڈرو کاربنز, جو پہلی بھی بات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کی وہی باتیں ہیں, اینڈ فاسٹرنگ ڈائنامک بزنس پارٹنرشپس وچ ول پروموٹ اے پراسپرس فیوچر فار امیریکنز اینڈ پاکستانیز. یہ میسیج ہے انٹرسٹنگ, جس میں وہی باتیں ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں کی, ٹھیک ہے, نتھنگ نیو. بھارت کو جو میسیج دیا گیا ہے 106 حروف مشتمل, اس میں جہاں
ایک ہسٹورک ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں، تاریخی، کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی اور دنیا کی سب سے پرانی ڈیموکریسی کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بڑے کانسیکوینشل ہیں، نتیجہ خیز ہیں اور فار ریچنگ ہیں، بڑے دورس تعلقات ہیں ان کی نوعیت جو ہے. اور ہمارے دونوں ممالک یونائٹڈ ہیں اور ویژن شیئر کرتے ہیں فار مور پیسفل، پراسپرس اینڈ سیکیور انڈو پیسیفک ریجن. اب انڈو پیسیفک ریجن کا یہاں ذکر کیا ہے تو اس سے تھوڑا بہت یہ ہوتا ہے کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی مکمل طور پہ جو کوارڈ کا کانسیپٹ ہے یا جو کوارڈ ارینجمنٹ ہے اس کو ابھی مسترد نہیں کیا. وہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. کیونکہ ہم بہت سے انالسٹ کا خیال تھا اور میرا اپنا بھی خیال، ہم اب کئی بار اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ کوارڈ کی شاید اس طرح اہمیت نہیں رہے گی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دوسری ایڈمنسٹریشن میں. اور اس کا انحصار اس پہ بھی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی کے تعلقات کس جانب جاتے ہیں. اگر ان میں کچھ بہتری آتی ہے، کوئی ملاقات ہو جاتی ہے تو شاید یہ معاملات پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید بھارت نہ بھی آئیں اکتوبر کے مہینے میں. لیکن ابھی یہ بھی بات اپنی جگہ یاد رکھیے کہ پرائم منسٹر مودی بہت کوشش کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جائے جب یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کرنے جائیں گے اگلے ماہ سپٹمبر میں، جو ہر سال سپٹمبر میں ہوتا ہے. اس بار جو ہائی سیگمنٹ ہے، ہائی لیول سیگمنٹ 23 ستمبر کو میرے خیال میں شروع ہوگا، ایک ہفتے کے لیے ہوتا ہے، جس میں تمام سربراہان مملکت اور حکومت خطاب کرتے ہیں. تو پرائم منسٹر مودی کا جو وزٹ ہے وہ اس بات پہ اس منحصر ہوگا کہ آیا ان کی ملاقات ہو پاتی ہے کہ نہیں ہو پاتی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ آن دا مارجنز آف UNGA سیشن، چاہے وہ نیو یارک میں ہو یا پھر کہیں اور جہاں بھی وہ بلائیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ پرائم منسٹر مودی وہ تو چلے جائیں گے. کیونکہ پرائم منسٹر مودی کی یہ خواہش ہے کہ چیزوں کو مزید کمپلیکیٹ ہونے سے بچایا جائے، زیادہ مشکلات اپنے لیے پیدا نہ کریں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کر کے جو اس وقت ایک کشیدگی کی صورتحال ہے اس کو دور کیا جائے. تو اب چونکہ ٹرمپ کی اور پیوٹن کی ملاقات بھی ہو گئی ہے اور ماسکو پہ جو سینکشنز لگنی تھی یا ٹیررز لگنے تھے، سیکنڈری ٹیررز، وہ اب ذرا تھوڑے پوسٹ پون ہو گئے ہیں، تو ایک اسپیس تو ملی ہے نا بھارت کو. تو وہ اب چاہتے ہیں کہ اگلے مہینے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہو جائے اور جا کے ان کو انویٹیشن دیں کوارڈ کے لیے اکتوبر میں. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں. اگر کوارڈ کو ریٹین رکھنا چاہتے ہیں تو پھر تو وہ پرائم منسٹر مودی سے مل بھی لیں گے اور ان کی انویٹیشن قبول بھی کر لیں گے. لیکن اگر ان کا خیال یہی ہے کہ فی الحال کوارڈ کو ہم تھوڑا سا پیچھے دھکیلتے ہیں، اس پہ اتنا زیادہ انتھوزیازم شو نہیں کرتے، تو شاید یہ ملاقات پھر نہ ہو. اب دوسری طرف تو انڈو پیسیفک اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کیا معاملات ہوتے ہیں پاکستان، اب انڈیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی کے درمیان. تو باقی یہ ہے کہ یہ جو پرانی باتیں تھیں بائیڈن کے زمانے میں کہ انڈسٹریز پروموٹ انوویشن، پشز دا باؤنڈریز آف کرٹیکل ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، اور اسپیس کی باتیں بھی ہوئیں. اور تو یہ جو دو اسٹیٹمنٹس ہیں، پاکستان کے جو پیغام ہے وہ ایک ایمرجنگ ریلیشن شپ کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ بھارت کے ساتھ بھارت کی طرف جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ اظہار کرتی ہے کہ ریلیشن شپ آلریڈی بڑے مضبوط ہیں. لیکن اس میں آبویسلی بہت سی دراڑیں پڑ چکی ہیں پچھلے 1-2 ماہ میں، بلکہ 3 ماہ میں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ آپ نے ایک اور ایشو بھی تھا جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے اسی سے. پاکستان نے بھارت کو بھی کچھ واضح پیغام دیا ہے نا. دیکھیے، ایک تو پاکستان بھارت نے پرائم منسٹر مودی نے جو ہے کل اپنی اسٹیٹمنٹ میں ذکر کیا نا انڈس واٹر ٹریٹی کا. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ایک تو انہوں نے کہا کہ جب تک کراس بارڈر ٹیررزم ہے بقول ان کے، تو انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ابینس نہیں رہے گی. پھر ساتھ میں انہوں نے وہ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہرو نے جو 1960 میں ٹریٹی سائن کی بالکل یک طرفہ تھی اور بالکل بھارت کے مفادات کے خلاف تھی. تو اب یہ دو متضاد باتیں ہیں. یا تو آپ کہیے کہ ٹریٹی میں کوئی نقائص ایسے نقائص ہیں کہ وہ اب اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا، لیکن کلیئر ہو جائیں. لیکن دوسری جانب آپ کہتے ہیں کہ جی کراس بارڈر ٹیررزم جب تک نہیں رکے گا تو اس وقت تک ہم ٹریٹی کو ابینس میں رکھیں گے. تو یہ دونوں باتوں میں کوئی بات بنتی نہیں ہے. معاملہ کچھ یہی ہے کہ ایک تو جو کراس بارڈر ٹیررزم ایک ایکسٹرینیس ایشو ہے، اس کا اس ٹریٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے.
لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان نے بڑے واضح پیغام بھارت کو دیا ہے. دیکھیے ابھی فوری طور پہ تو بھارت نہیں روک رہا نا اس پانی کو، نہ روک سکتا ہے، لیکن وہ اپنی کاروائیاں پوری کر رہا ہے. وہ اور نئے ڈیمز بھی بنا رہا ہے، 120 کلومیٹر لانگ کنال بھی بنا رہا ہے چناب کا پانی لینے کے لیے. بھارت کی خواہش یہ ہے، اور یہ مستقبل ہے پتہ چل جائے گا، کہ وہ جو ویسٹرن مغربی دریاؤں کا جو پانی ہے، انڈس، چناب اور جہلم، اس کا جو پانی ہے اس میں سے کچھ 10-15% اپنے لیے مزید لے لے. ابھی بھی 20% پانی اس کو ملتا ہے وہاں سے، لیکن وہ مزید لینا چاہتا ہے. اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی شاید چاہے گا کہ فیوچر میں جو ری نیگوشیٹ کرے اس ٹریٹی کو، اور جو آرٹیکل 9 ہے ڈفرنس اور ڈسپیوٹ جو سیٹلمنٹ میکنزم ہے اس کو بھی ریوائز کرے، کیونکہ یہ نیوٹرل ایکسپرٹ اور کورٹ آف آربیٹریشن کے مسائل بڑے عرصے سے چل رہے ہیں. تو کیا پاکستان نے رابطہ کیا ہے امریکہ سے؟ پاکستان نے امریکہ کو ڈیفینیٹلی اس پہ اس کو بتایا. ہمارے وزیر خارجہ نے جب مارکو روبیو سے ملاقات کی تو اس میں یہ بتایا گیا کہ بھئی یہ ہمارے لیے ایک بڑا سیریس معاملہ ہے اور بھارت کو آپ بتا دیجیے. اچھا، ایک آئرنی یہ بھی ہے کہ بھارت اپنے لیے مزید پانی چاہتا ہے. اس وقت پاکستان کا اگر آپ دیکھیے نا، موازنہ کیجئے، تو پاکستان کا ہمارے پاس جو اویلیبل پانی ہے پر پرسن کے حساب سے پر اینم، وہ ہے تقریباً 733 کیوسک میٹر، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 7 لاکھ آپ کہہ لیجئے لیٹر واٹر ایک بندے کے لیے اویلیبل ہے. بھارت میں یہ جو ہے نا، یہ ہے 1400 کیوبک میٹر، 1465 کیوبک میٹر جو ہے یہ واٹر بھارت کے لیے اویلیبل ہے. ابھی بھی فرد ہے کتنا زیادہ ہے، حالانکہ بھارت کی پاپولیشن تو ماشاءاللہ آلموسٹ ڈبل ہے، ڈبل سے بھی زیادہ، 1.4 بلین لوگ ہیں. نہیں، جو پروپورشن ہے یہ بھی، ہاں یہ ڈبل ہے. تو اس وجہ سے اگر بھارت کو تو یہ مناسب ہی نہیں کہ ہم تو واٹر اسٹریسڈ کنٹری ہیں اس وقت، تو ہمارا تو بالکل ہی حالات جو ہیں خراب ہیں، تو ہمیں تو پانی اور چاہیے. تو اس وجہ سے تو ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ بھارت کو جو ہمارے دریا ہیں 3، ان میں سے ہم زیادہ پانی ان کو دیں. اور پھر یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو اسٹوریج کیپیسٹی ہم نے نہیں بلڈ کی نا، یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے. ہمارا تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ دنیا بھر میں جو ایوریج ہے نا، جو ریورز فلو کرتے ہیں ان کا 40% واٹر آپ کو اسٹور کرنا چاہیے. ہمارے پاس وہ کیپیسٹی صرف 10% کی ہے. اگر ہمیں ایک سال میں ریورز میں 138 ملین ایکڑ فیٹ واٹر اس میں فلو کرتا ہے تو ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر ہے. سچی بات ہے. تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 10 سے 15، اس سے بھی شاید کم ہے، ملین ایکڑ فیٹ ہم اسٹور نہیں کر پاتے. تو یہ ہمارے پرابلمز ہیں جو انٹرنل بھی ہیں. لیکن بھارت کو ہم نے بڑا کلیئر میسج دے دیا ہے کہ اگر آپ نے، کیونکہ اگلا اگر مارکا ہوا نا خدا نہ خواستہ، جو کہ ہوگا کسی وقت، یہ پتہ نہیں ہے کب ہوگا، تو اس کے لیے ہم نے تیاری تو کر رکھی ہے. اور ہمارا، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ہمارا اگلا ٹارگٹ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ رتلے ڈیم ہو، کشن گنگا ڈیم ہو، کیونکہ رتلے ڈیم پہ ابھی تک ہمارا جو ہے ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے نا، تو اس وجہ اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا. لیکن رتلے ڈیم ہمارے خیال میں، کشن گنگا پہ تو کچھ فیصلہ آ گیا تھا، کہ رتلے ڈیم ابھی تک کنٹروورشل ہے اور یہ کافی بڑا پروجیکٹ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آئندہ جب بھی مارکا ہوگا تو یہ سارے ڈیمز ہم تباہ تو کریں گے، کیونکہ پانی اگر بھارت واقعی ہمارا بند کرنا چاہتا ہے یا کم کرنا چاہتا ہے، جواب تو پھر یہی بنتا ہے. تو اس لیے بھارت کو بھی ذرا سوچ سمجھ کے اقدامات لینے چاہیے. صحیح. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بازی صاحب، پاکستان نے آرمی راکٹ فورس بنا لی. اس وقت اس فورس کی کیوں ضرورت آن پڑی؟ اچھا سوال ہے بھائی. آرمی راکٹ فورس بہت ہی زبردست میں سمجھتا ہوں کہ اقدام لیا ہے، اور اس کی ضرورت ہمارے جو تعلقات ہیں، جو نوعیت ہے بھارت کے ساتھ، اس میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ایک تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے نا کہ جو لینگویج ہے نا، لینگویج آف کمیونیکیشنز، جو دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان ہونی چاہیے، وہ لینگویج ابھی تک کلیئر نہیں ہے، اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. جب سوویت یونین کے زمانے میں تھا اور امریکہ 2
سپر پاورز ہوا کرتی تھیں، کولڈ وار کا زمانہ تھا، تو لینگویج ڈاکٹرائنز بڑے کلیئر تھے. ڈاکٹرائنل لینگویج کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ بڑی اس میں کلیئرٹی تھی، اس میں کنفیوژن کا احتمال کم تھا، روم بہت کم تھا. صحیح. پاکستان اور بھارت ہمارے ہاں چونکہ ایک تو ویسے بھی ہم ایک دوسرے سے بات زیادہ نہیں کرتے، کچھ نہ کچھ امپاس اور لاگ جیم رہتا ہی ہے دونوں ممالک کے درمیان، تو اس وجہ سے جو معاملات ہیں اس میں جو ہے انسٹیبلٹی کا، عدم استحکام کا عنصر موجود رہتا ہے. اور چونکہ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے ایٹمی جو ڈیٹرنس ہے، نیوکلیر ڈیٹرنس، اور کہیں بھی آپ نے مس ریڈ کیا، کہیں بھی کوئی مس کیلکولیشن ہو گئی، ایک غلط اقدام سے، ایک غلط اسٹیپ سے اسے کیا ریپرکشنز، کیا کانسیکوینسز ہو سکتی ہیں آپ امیجن کر سکتی ہیں. پاکستان نے البتہ ہمیشہ یہ کوشش کی کہ جو اسٹریٹجک لینگویج آف کمیونیکیشنز ہے اس کو واضح سے واضح بنائے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے. اسی لیے جب نیوکلیر ٹیسٹ ہوئے نا 1998 میں، تو پاکستان نے فوری طور پہ ایک نیوکلیر اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ریجیم کا کانسیپٹ پیش کیا، لیکن وہ بھارت نے نہیں مانا. ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ہمارا جو نیوکلیر ڈیٹرنس ہے وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے بلکہ چائنا کے لیے بھی ہے، تو ہم اپنے آپ کو آپ کی کے ساتھ معاہدہ کر کے پابند نہیں کر سکتے اپنے آپ کو. اس میں بہت سی پروپوزلز تھیں کہ ہم نے نیوکلیر ٹیسٹ نہیں کرنے، فسائل مٹیریل کے بارے میں تھا، اور پھر ڈپلائمنٹ آف جو ڈیفنس سسٹمز ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ پروپوزلز تھیں جو بھارت نے نہیں مانی. اب اس سارے معاملات میں چونکہ کوئی ہمارا اس قسم کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ایٹ لیسٹ یک طرفہ طور پہ کچھ ایسے اقدامات لے لیے جائیں جس سے کنفیوژن دور ہو جائے. صحیح صحیح. اب یہ جو نئی ایک ہم نے فیصلہ کیا ہے ایک نئی راکٹ فورس بنانے کا، آرمی راکٹ فورس، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا احسن اقدام ہے، کیونکہ ہم اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری اسٹریٹجک فورسز ہیں جو کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے اندر آتی ہیں جس کو ہمارے پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں، اس کو اور جو ہماری کنونشنل میزائل فورس ہے اس کو ہم ذرا سیپریٹ کر دیں، کیونکہ اس سے تھوڑا بہت ہمارے دشمن کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کریں گے کسی بھی ایک کانفلکٹ سینیریو میں. اور اس کی ضرورت یہ خیر بڑے عرصے سے یہ انڈر کنسیڈریشن تھا، لیکن جو ہماری جنگ ہوئی مئی کے مہینے میں بھارت کے ساتھ، اس میں اب اس کے بعد جو اب نتائج اس کے دیکھ رہے ہیں، جو ہم سینیریوز دیکھ رہے ہیں مختلف جو ڈیولپ ہوئے، اس کے بعد اس کی ضرورت زیادہ محسوس ہوئی کہ اس کو فوری طور پہ کر لینا چاہیے. اور اس ضمن میں یہ اب ہم نے سیپریٹ کر دیا ہے اسٹریٹجک فورسز کو جو کہ نیوکلیر ہماری فورسز ہیں اور کنونشنل فورسز کو. یعنی کنونشنل جو میزائلز ہیں ان کو ہم الگ کر رہے ہیں اور ان کی ایک کمانڈ ایک الگ بندے کے پاس ہوگی. یعنی یہ کہ وہ جو ہمارا اسٹریٹجک کمانڈ یا نیوکلیر کمانڈ اتھارٹی ہے اس کے تحت یہ نہیں ہوگا. پہلے تو تمام میزائلز جو ہیں نا اس کے بارے میں کنفیوژن رہ سکتی تھی کہ یہ ایک ہی مثال کے طور پر ایک ہی میزائل ہے، کنونشنل بھی ہے نیوکلیر بھی ہے، تو آپ نے جب میزائل فائر کیا تو کسی کو کیا پتہ ہے کہ اس میں جو وار ہیڈ لگا ہے وہ نیوکلیر ہے کہ کنونشنل ہے. اب اس سیپریشن سے کم از کم یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے اینمی کو، ایڈورسری کو یہ معلوم ہوگا، اور یہ باتیں چھپتی تو ہیں نہیں ہیں کہ آپ نے کون سا میزائل لانچ کیا ہے. یہ بھی بات یاد رہے کہ ان لائک دا سوویت یونین اور یو ایس، ہمارے پاس جو ٹائم ہے نا ریئیکٹ کرنے کا بہت تھوڑا ہے. پراکسیمیٹی ہے نا، کانٹیگوٹی ہے، دونوں کے ہمارے بارڈرز ملتے ہیں. یہ تو نہیں ہے نا کہ بیچ میں کوئی بہت پیسیفک آ جاتا ہے یا اٹلانٹک آ جاتا ہے. یہ تو بالکل ادھر ہم ادھر آپ والی بات ہے. تو اس لیے جو ریئیکشن ٹائم ہے دونوں ممالک کے لیے بہت تھوڑا ہے. تو اس وجہ سے اب ہمارے جو ہے ایڈورسری کو یہ معلوم ہے کہ جو فتح میزائل ہے فار دیٹ میٹر وہ اب ایک کنونشنل میزائل ہے. اس مختلف رینجز کی ہم اسے بنا رہے ہیں. اس میں کروز میزائل بھی ہے فتح میں. اس کی جو اب اس کو جو کمانڈ کریں گے وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ہوں گے،
اور ان لائک جو ہماری نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے وہ تو چیئر کرتے تھے نا، یہ کمانڈ البتہ آرمی چیف کے تحت ہی ہوگی، صحیح اور جو بھی اس کو کمانڈ کریں گے وہ آرمی چیف ہی کو رپورٹ کریں گے۔ صحیح۔ اب بھارت کو ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکہ دنیا بھر کے لیے ہم ایک رول ماڈل بن سکتے ہیں نیوکلیئر، جہاں تک ویپن اسٹیٹ کی بات ہے، اور بھارت کو بھی میرے خیال میں اس طرف جانا چاہیے۔ اگر دیکھیں نا برہموس وہ فائر کرتے ہیں پاکستان کی جانب تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس نے کون سا وار ہیڈ لگا ہے، تو اس وجہ سے بھارت کو بھی ان معاملات کی طرف جانا چاہیے کہ جو سیپریٹ کرے اپنی نیوکلیئر اور کنونشنل جو میزائلز ہیں۔ تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ہم دو ممالک جن میں ایک ٹینشن رہتی ہے، ایک کانفلکٹ کی سچویشن تو ہر وقت موجود ہے نا، تو یہ تھوڑا سا اس پہ۔ اور دوسرا ایک بڑی اہم نقطہ اور بھی ہے کہ اس سے ایک یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا اعتماد ہے کہ جو ہمارا بھارت بات کرتا ہے نا کہ جی ہم نیوکلیئر دھمکیاں دیتے ہیں، ایٹمی طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دیتے ہیں، جی۔ تو جو مارکہ ہوا ہمارا مئی کے مہینے میں، اس سے بات واضح ہو گئی کہ ہمیں شاید ضرورت نہ پڑے اس کی، ہماری کنونشنل اسٹرینتھ بھی اتنی زیادہ ہے کہ ہم بھارت کو ناکو چنے چبوا سکتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی اسی معاملے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے میرے خیال میں، کہ ہم نے جو نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہے نا اس کو ایک لیول پہ رکھا ہوا ہے۔ اگر بھارت دوبارہ کوئی ایسا مس ایڈونچر کرتا ہے پاکستان کے خلاف، جو کہ اس نے کرنا ہے، تو ہمارا یہ نہیں ہے کہ بس اس نے ایک میزائل فائر کیا تو ہم نے بھی فوری طور پہ اپنے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کا استعمال کر دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اب یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ نیوکلیئر ویپنز تو ٹھیک ہے ڈیٹرنس کے لیے ہیں، لیکن اگر ڈیٹرنس ہمارا فیل ہوتا ہے کسی طرح تو ہمارے پاس اتنی کنونشنل فورس بھی ہونی چاہیے کہ ہم بھارت کو منہ توڑ جواب دے سکیں۔ صحیح۔ اور یہی آرمی جو ہے راکٹ فورس کا جو قیام آیا ہے کمانڈ کا، یہ اسی ضمن میں ہے۔ تو میں تو اس کو بہت ہی پازیٹیولی دیکھ رہا ہوں، بلکہ دنیا بھر میں آئی ایم شیور اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت بھی کسی اسٹیج پہ آ کے اس کو ایمولیٹ کرے گا، کیونکہ بھارت کی جانب سے بھی جو اشارے ملتے ہیں اس میں بہت کنفیوژن رہتی ہے۔ تو گو کہ بھارت کی ایک پالیسی تو ہے نو فرسٹ یوز کی، کہ وہ پہلا جو ہے اقدام نہیں، پہلا ملک نہیں ہوگا جو اپنے نیوکلیئر ویپنز استعمال کرے گا کسی ملک کے خلاف۔ تو لیکن کچھ معلوم نہیں ہے کیونکہ ان کا اوفینسو ڈیفینس ڈاکٹرن اٹ سیلف از ویری کنفیوزنگ، اور وہ بڑے کانٹرڈکٹری سگنلز ہی بھجواتا ہے۔ صحیح۔ اس وجہ سے اس پورے ماحول میں نیوکلیئر انوائرمنٹ میں پاکستان اور بھارت جہاں پہ ہیں وہاں اتنی کنفیوژن ہے کہ اس قسم کی جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے ڈیٹرنس میں ایک اسٹیبلٹی آئے گی، اور کوئی مس کیلکولیشن کا احتمال کم سے کم ہوگا، روم اسپیس کم سے کم ہوگی۔ صحیح۔ تو اس وجہ سے میں تو اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ کون اس کو پہلا کون ہوتا ہے کمانڈر اس فورس کا، وہ جو بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ ایک نئی فورس کا قیام عمل میں آنا ایک جہاں پاکستانی خود اعتمادی کا مظہر ہے، وہاں یہ اس بات کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ ہم بحیثیت ریسپانسبل ملک کے، ریسپانسبل نیوکلیئر کنٹری کے، ہم اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھتے ہیں، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نیوکلیئر پاور جو ہے وہ ڈیٹرنس کے لیے ہے، وہ لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ اس کا استعمال ہوگا۔ وین پش کمز ٹو شاو، جب تمام چیزیں ہم سمجھیں گے کہ اب ہمارے لیے کچھ اور راستہ نہیں بچا، لیکن ہم اس انشاءاللہ وہ پوائنٹ نہیں آئے گا۔ یہ جو ایک نئی راکٹ فورس کا قیام ہوئے تو اسی کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیے تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری آرم فورسز میں اس بنیان و مرصوص کے بعد، اس مارک حق کے بعد ایک نیا اعتماد پیدا ہوا ہے، پوری قوم میں اعتماد پیدا ہوا ہے، جس کا ہم بار بار اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور نظر بھی آتا ہے پورے ہمارے معاشرے میں۔ تو بہرحال یہ ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے، اور لیٹس ہوپ کہ بھارت بھی اس کو ریپلیکیٹ کرے گا۔
اچھا آپ کی امیدیں تو بڑی پازیٹیو ہیں نا، ہائیلی پازیٹیو ہیں ٹورڈز انڈیا، لیکن مجھے ایسا تاثر آ رہا ہے کہ جیسے انڈیا اس کو لے کر اپنے ریزرویشنز لے کر امریکہ کے پاس جائے گا. ہاؤ امریکہ از گوئنگ ٹو ٹیکل دس؟ امریکہ وڈ اپریشیٹ دیٹ، بلکہ پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کرے گی. بٹ آئی ٹیل یو ایون بھارت بھی کرے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ کبھی آنے والے مہینے سالوں میں شاید بھارت بھی اس کو ریپلیکیٹ کرے. اور مجھے لگتا ہے کیونکہ ایک بڑی اس پہ آپ کسی طور اعتراض کر نہیں سکتے، یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. صحیح فار دا سیک آف پازیٹیوٹی. سو یہاں آج کے ہمارے ڈیسائفر ود عبد الباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اب نیکسٹ ویک. ٹل دین بی ہیپی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.